अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो में होने वाली गुफ्तगू को मुकम्मल सुनिएगा। आज की जो गुफ्तगू है वो बहुत ही अहम गुफ्तगू है। आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करने वाले हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में नाजेबा अल्फाज बोलने वाले एक जाहिल शख्स के ऊपर, कि उस जाहिल शख्स ने हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक की शान में क्या अल्फाज कहे। आज की इस वीडियो के अंदर एक फतवा है जो अहले सुन्नत के अजीम मुफ्ती हज़रत मौलाना हसन अत्तारी अल मदनी दामत बरकातुहुल आलिया से किए गए सवाल पर आपने उसका दलील के साथ मुदल्लल जवाब अता फरमाया। उस जवाब को आप भी सुनिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। मुफ्ती साहब से सवाल किया गया, क्या फरमाते हैं उलमाए दीनो मुफ्तियान शरा मतीन इस बारे में कि ज़ैद का दावा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसका तर्जमा है हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो भी छोड़ें वो सदका है, सिर्फ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, मुमकिन है उनसे सुनने में खता वाक़ई हो गई हो। क्या वाकई ऐसा है कि ये हदीस हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से ही मरवी है? आपने जवाब अता फरमाया कि ज़ैद की बात मुकम्मल तौर पर बातिल व मरदूद है। मरदूदियत व बुतलान की पहली वजह यह है कि इस रिवायत को सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की तन्हा रिवायत कहकर ये वसवसा डालना कि मुमकिन है सुनने में ख़ता वाक़ई हो गई हो, ये जुमले वही हैं जो मुनकरीन अहादीस जदीदियत के शिकार और ख़बर वाहिद हदीसों के मुनकर जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, और यह जुमला उसी गुमराही की तरफ कदम उठाना और दीन के 2/3 से ज़्यादा ज़ख़ीरा को मशकूक बनाने का तरीका है। ज़ैद के कौल के मरदूदो बातिल होने की दूसरी वजह यह है कि आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस के मुतवातर होने तक की सराहत की है। 13 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से ये हदीस मुबारक मरवी है और बकसरत कुतुब में इस हदीस की तखरीज की गई है। ज़ैद के कौल से ज़ाहिर होता है कि वो सतही इल्म रखता है, हवाई बातें करता है, इल्म हदीस से ना आशना है, कुतुब अहादीस के मुताले से महरूम, फ़हम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस व इल्मुल अक़ाइद से जाहिल है। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन एक फ़ैसले में यही हदीस मुबारक हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक जमात के सामने बयान की और सबसे मालूम किया कि क्या आप लोगों ने ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? जिसका सब ने इकरार किया कि हाँ हमने सुनी है। बाज़ अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना ने भी इस बात का इरादा किया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरके का मुतालबा करें, तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें यही हदीस याद दिलाई थी जिस पर उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया था। अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हदीस बयान करने और कबूल करने में इंतहाई एहतियात से काम लेते थे। वो किस तरह बग़ैर तहकीको मुस्बत के हदीस को बयान कर सकते हैं? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में फरमाते हैं, सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो पहले शख्स थे जिन्होंने अहादीस को कबूल करने में एहतियात इख्तियार की। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह और हाफिज़ मोहम्मद मुर्तज़ा ज़ुबैदी हनफी
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متواتر احادیث پر لکھی گئی اپنی کتب میں اس حدیث کو بھی شمار کیا ہے۔ اس حدیث کو شیخین نے حضرت عمر، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص سے، اور امام مسلم نے حضرت عباس، ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کیا، اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ سے، اور نسائی نے طلحہ سے، اور طبرانی نے حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کیا۔ یہ کل 13 نفوس قدسیہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس حدیث کو ان 10 صحابہ میں سے 8 صحابہ نے بھی روایت کیا ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ حدیث من کذب علیہ والی حدیث کی مثل ہے۔ حافظ مغرب شیخ جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی امالی میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح متواتر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک معاملہ لے کر آئے، تو فیصلے سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کو قسم دے کر یہ پوچھا، کیا آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ جس پر ان تمام نے کہا ہاں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ مسند احمد میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں اپنے حصے کا سوال کریں، تو ان سے حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ مسند اسحاق بن راہویہ میں یہ الفاظ زائد ہیں، تو وہ تمام ازواج حضرت عائشہ کے اس قول پر راضی ہو گئیں اور اس مطالبے کو ترک کر دیا۔ امام بزار نے اپنی مسند میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اس کے رجال کے بارے میں امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور امام طبرانی اوسط میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا، اور اس میں اسماعیل بن عمر بجلی ہے، اس کو ابن حبان نے سکہ اور ان کے علاوہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے باقی تمام رجال ثقہ ہیں۔ ناظرین، سوال میں زید کے پیچھے جو شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ پنڈی کا ایک نام نہاد اور فتنہ باز ایک شخص ہے،
خود کو مولانا بھی کہتا ہے، فتنہ باز شخص ہے، ہر محرم میں کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں تفرقہ پھیلتا ہے۔ زید کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام دھندہ نہیں ہے اور مارکیٹ میں رہنے کا بس شوق ہے، اور پھر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو اپنے آقاؤں کی بولی بول کر امت کو ان مسائل میں الجھاتا رہتا ہے، اور جب جب ایسے فتنے سر اٹھاتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ علماء کرام ان فتنوں کا کلا کما کر دیتے ہیں، اور جو زید نے اعتراض کیا وہ اعتراض سب سے پہلے ابن طاہر المحلی رافضی نے اپنی کتاب میں کیا۔ اس کے یہ الفاظ ہیں، اختارا ابو بکر، اور یہ روایت مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل اور معجم الاوسط للطبرانی، کشف الاستار امام حیثمی کی اور موطا امام مالک میں بھی موجود ہیں۔ لگتا ہے کہ زید اتنی مشہور کتابوں کے مطالعے سے بھی ناواقف تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی تو پہلی جلد کے اندر یہ روایت 13 صحابہ کرام سے مذکور ہے، جس میں سند کے اعلیٰ ہونے کو دیکھا جائے تو اس میں سے 8 راوی وہ ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور چونکہ زید کا یہ اعتراض پرانا ہے تو علماء متقدمین نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ صحیح ابن حبان کی 14 جلد میں علامہ بوسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکمل باب باندھا ہے۔ اس اعتراض پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اعتراض کرنے والے پر اتمام حجت فرمائی ہے اور اس قول کو مردود و باطل قرار دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا باب میں خود ہی فرماتے ہیں کہ اس باب میں میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو اس دعوے کو غلط ثابت کرتی ہیں کہ اس حدیث کو صرف ابو بکر صدیق نے روایت کیا ہے۔ زید کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تعصب اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دے، اور جو پھکی مفتی دعوت اسلامی مفتی حسان صاحب اطال اللہ عمرہ نے دی ہے اس کو دن میں 3 بار استعمال کرے، فائدہ بھی ہوگا، افاقہ بھی ہوگا، اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور آئندہ انشاءاللہ عز و جل ایسا اعتراض سبقت لسانی کی صورت میں بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو صحابہ کرام کی شان میں نازیبا الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بے ادب لوگوں سے محفوظ فرمائے، ایسے جاہل لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں رکھے اور علم والوں کا قرب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ نے مکمل سنی ہوگی، اور جو گفتگو کی ہے اس کو مکمل آپ نے سنا ہوگا، تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں نازیبا الفاظ بولتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں سے محفوظ رکھے اور ادب والوں میں رکھے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، علم پر اچھی اچھی گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔